شور مغنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کے رنگ، تنظیم بلبل باغی رضا کے سنگ، اور پروگرام کا آغاز یقیناً اللہ رب العزت کے لاریب کلام سے ہوتا ہے، اور ہم پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات، وہ جو رب العالمین ہے، جس نے تمام جہانوں کو رزق عطا کیا ہے، تمام جہانوں کو تخلیق فرمایا ہے، اس کے لاریب کلام سے آیات بینات کی تلاوت ہوگی۔ ہم تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کریں گے، تو آئیں تلاوت کلام پاک کی سماعت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان، اس کا لطف و کرم کہ ایک مرتبہ پھر ایک نئے عنوان، ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ رمضان کا مہینہ، نیکیوں کا مہینہ، ثواب کمانے کا مہینہ، وہ مہینہ کہ جس میں نوافل کا اجر و ثواب بڑھ کر فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور جو فرائض ہیں ان کا ثواب بڑھ کر 70 گنا، 700 گنا اور کئی 100 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ وہ پروردگار ہے، عطا کرنے والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جتنا چاہے عطا کرے، جتنا چاہے نواز دے۔ تو اس مہینے میں چونکہ ثواب کمانے کا ایک رجحان بنا ہوتا ہے، ایک ذہن بنا ہوتا ہے، تو جہاں
सवाब कमाने का सिलसिला हो रहा होता है, अल्लाह को राज़ी करने की एक जुस्तजू, एक लगन जो है वो लोगों के अंदर पहले से ज़्यादा पाई जा रही होती है। और अल्लाह की रहमतें भी ज़ाहिर है वो वैसे तो हमा वक्त बरसती हैं, लेकिन माह मुबारक में आका करीम के तवस्सुल और तवस्सुत से बेतहाशा बरसती हैं। और ऐसी मुबारक घड़ियाँ हमें अता होती हैं कि जिनमें वो फरिश्तों का नज़ूल भी होता है, रहमतों का नज़ूल भी होता है। परवरदिगार आलम अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नज़ूल इजलाल भी फरमाता है, अपने बंदों की हाजत रवाई के लिए उनसे मुखातिब भी होता है कि मांगो कि मैं तुम्हारी मुरादें पूरी करूं, मांगो कि मैं तुम्हें शिफा दूं, मांगो कि मैं तुम्हें अता करूं। तो इस महीने में जहां सवाब कमाने का रुझान होता है, वहीं पर लोग अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, अपने अजीज़ व अकारिब को ईसाले सवाब करने का सिलसिला भी करते हैं। और आज का हमारा उन्वान भी ईसाले सवाब ही है। हम शुक्रगुजार हैं अल्लामा मोहम्मद आबिद नवाज कादरी साहब के, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने देखा कि अल्लामा साहब जिस मोहब्बत से और जिस कमाल मोहब्बत से यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होते हैं और ख़ूबसूरत अंदाज से जो है वो सवालों के जवाब देते हैं और इल्म की जो प्यास है वो बुझाते हैं, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सही आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ईसाले सवाब है, ये इसका जो इस्तिलाह शरअ में और लुगत में जो इसका माना व मफ़हूम है, उसके हवाले से इरशाद फरमाइए और फिर इसी हवाले से आगे गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखने और सुनने वाले नाज़रीन को सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माह रमज़ान चल रहा है जी, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे सबका चल रहा हो। और बारिशें भी हो रही हैं मदीनातुल औलिया मुल्तान में, तो मैं बारिश के हवाले से एक दुरूद पाक आपके तवस्सुल से अगर इजाज़त हो। बारिशों का मौसम है, तो जैसे अभी आपने सवाब की बात की ना, तो थोड़ा सा सवाब में इजाफा कर लेते हैं। तो चैनल वाले आप जहाँ भी हैं, काम कर रहे हैं, जहाँ बैठे हैं, आप जो है ना तवज्जो मेरी तरफ कीजिए। आपको एक ऐसा गिफ्ट दे रहा हूँ, जब बारिश होगी आपको याद आएगा और इंशाअल्लाह हमें भी इसका सवाब मिलता रहेगा। आइए मिलके पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददिल कतरातिल अमतार। ये जो मैंने दुरूद पाक पढ़ा है सुहेल भाई, इसकी बरकत ये है कि जब रहमत हो रही हो तो सरकार फरमाते हैं कि इस दुरूद पाक को पढ़ा जाए। तो जो इसको पढ़ेगा, बारिश के हर कतरे के बदले में उसके नामा अमाल में एक नेकी लिखी जाएगी। तो ये एक गिफ्ट है, और ये गिफ्ट पता है आपको कहाँ मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ बुलबुले बागे रजा चैनल पे। और मैं बड़ा मशकूर हूँ इस चैनल की पूरी टीम, पूरे अमले का, प्लेटफार्म का, और स्पेशली इसमें जो जान डालते हैं इस पूरे चैनल के अंदर वो हमारे सुहेल भाई हैं। इनका खूबसूरत लहजा, और आप यकीन माने मैंने प्रोग्राम मुख्तलिफ चैनलों पे किए हैं, लेकिन जो लुत्फ आता है सुहेल भाई के साथ बैठने का वो कहीं नहीं आया। अल्लाह आपके कद काट में मज़ीद इजाफा करे, अल्लाह आपको मज़ीद इज़्ज़त और तरक्की से नवाजे। बहरहाल अब आइए मैं अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। सुहेल भाई ने बड़ा प्यारा सवाल किया। इस साले सवाब का जो लफ्ज़ी माना है नाज़रीन, इसको समझने की ज़रूरत है। इसका मतलब होता है सवाब पहुँचाना, या आप यूँ कहिए कि सवाब बख्शना, या इसका मैं अगर आसान कर दूँ, फॉरवर्ड करना सवाब को। जैसे आज का ज़माना है, मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे किसी को ये लगता है यार मैं सवाब आगे भेजूंगा तो मेरा कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे मैसेज करते हैं ना मोबाइल पर, तो उसमें ये होता है कि मैसेज आपके इनबॉक्स में भी ठहरता है, आगे फॉरवर्ड भी होता है। तो ये सवाब जो है ना, ये चैन चलती है, आगे बढ़ता है। तो अब इसके मैंने दो माने बताए, थोड़ी सी यहाँ पे वजाहत ताकि ये ज़रूरी मैं समझता हूँ। मैंने लफ्ज़ बोला कि सवाब पहुँचाना, सवाब का बख्शना, इसमें लफ्ज़ी माना भी आ जाएगा, इस्तिलाही माना भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हर किसी के लिए आप नहीं कह सकते कि सवाब बख्शना। हम अदब वाले लोग, हम इश्क वाले लोग हैं, और आला हजरत यहाँ पे तवज्जो दिलाते हैं कि औलिया अल्लाह के लिए, अंबिया के लिए, बड़ों के लिए सवाब बख्शना लफ्ज़ बेअदबी है। वहां पे आप कहीं नहीं मैंने सवाब बख्शा, ना ना, हम अदब वाले लोग हैं। बादब बानसीब, बेअदब बदनसीब।
تو اعلیٰ حضرت کے نام سے آپ وابستہ ہو جائیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ان کی بارگاہ میں کہیں نا تو پھر یوں کہیں کہ میں نے نظر کی, میں نے نیاز کی. بڑے ہیں نا بھائی, بخشنے کا اختیار بڑے کو ہوتا ہے, شفقت کا اختیار بڑے کو ہوتا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ ان کی بارگاہوں میں جب حاضری دیں ثواب توفاتن, جی توفاتن. جزاک اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب, بہت خوب, سبحان اللہ. اچھا یہ فرمائیے گا کہ قرآن پاک سے, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جو ماخذات ہیں اس میں سب سے پہلے جو بنیادی ماخذ ہے شریعت اسلامیہ کا, تو ظاہر ہے وہ قرآن ہے. ہم کوئی چیز لیں گے تو قرآن سے لیں گے, پھر ہم سنت سے لیں گے. تو قرآن سے جو ایصال ثواب کا جو ثبوت ہے اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. ماشاء اللہ. جی میں بالکل قرآن مجید سے آپ کو اس کا جو ہے نا ریفرنس دیتا ہوں. قرآن مجید میں پارہ نمبر ہے 28. نوٹ فرما لیں ناظرین, ماشاء اللہ آپ کو کام آئے گا. پارہ نمبر 28 سورہ حشر آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ کنز الایمان. اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں, ان کے بعد یعنی جو پہلے فوت ہو گئے ان کے بعد آنے والے, اللہ فرما رہے عرض کرتے ہیں, اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے. یہ کتنی واضح دلیل ہے. اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ایصال ثواب کرو, دعا اس کا ایک ذریعہ ہے. اور اس کی تفسیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہاں پہ فرماتے ہیں, یہاں سے 2 مسئلے معلوم ہوئے. نمبر 1, پہلا مسئلہ صرف اپنے لیے دعا نہ کریں. ایصال ثواب کی یہاں پہ الحمدللہ جو ہے نا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کریں بلکہ اپنے بزرگوں کے لیے جو پہلے گزر گئے ان کے لیے بھی دعا کریں. اور دوسرا مسئلہ یہاں بیان ہو رہا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ خصوصاً صحابہ کرام اہل بیت, ان کے جو ہے نا عرس ہو گئے اولیاء اللہ کے, ان کے لیے ختم نیاز یہ کرنا بھی جائز ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. جزاک اللہ ماشاء اللہ. کیونکہ انشاءاللہ میں حدیث پہ بھی آگے روشنی ڈالوں. جی بالکل, کیونکہ وہ سبقونا بالایمان میں آ گئے نا, کہ جو بھی ہم سے پہلے جو بھی ایمان لائے تو اس میں عموم ہے, ان تمام کے لیے ایصال ثواب کرنا اسی ایک آیت کے عموم میں داخل ہوگا اور جائز اور درست ہوگا. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کے بعد ہم چونکہ سنت سے رہنمائی لیتے ہیں تو احادیث طیبہ سے, حدیث پاک کی روشنی میں, سرکار دو عالم کے فرمان کی روشنی میں. چلے میں مسلم شریف کی حدیث آپ کو سناتا ہوں. امام مسلم نے یہ ناظرین مسلم کے اندر حدیث ہے الحمدللہ, آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو حدیث آپ پڑھ کے سناتا ہوں. اور اس حدیث کو جو ماشاءاللہ نقل کی ہے, جو راوی ہیں ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ عابدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, پوری کائنات کی مائیں ان پہ فدا, ان پہ قربان ہو جائیں ماشاءاللہ. تو آپ روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا سینگ والا مینڈا لایا جائے. ٹھیک ہے, جو سیاہی میں چلتا ہو, یعنی اندھیرے کے اندر چلتا ہو, سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو, یعنی اس کے پاؤں, پیٹ اور آنکھیں کالے رنگ کے ہوں, وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ چھری لاؤ اور اسے پتھر پر تیز کر لو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری کو لیا اور مہنڈے کو ذبح کر دیا. ٹھیک ہے جی. پھر ارشاد فرمایا اے اللہ پاک, اب جو بات آپ کے سوال سے جو ہے نا سوال کا جواب میں دینے لگا ہوں, اے اللہ پاک, یہ مسلم کی حدیث ہے, اے اللہ پاک تو اسے محمد اور ان کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرما. یہ حضور اس دور میں کر رہے ہیں. تو یہ یہاں پہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں, یعنی قربانی کے ثواب میں انہیں بھی شریک کیا جا رہا ہے, امت کو بھی شریک کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے پتہ چلا کہ اپنے فرائض و واجبات کا ثواب دوسروں کو بخشا جا سکتا ہے, ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے, اس طرح بھی ثواب جو ہے نا پہنچتا ہے. اور یہ حدیث جو ہم کھانا کھلاتے ہیں تو اس کے حوالے سے دلالت کر رہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود دیکھیں کھانا بانٹ رہے ہیں نا, قربانی کا جانور ہے, اور اس کا ایصال ثواب یا تو ہوتا نا, جائز نہ ہوتا تو اللہ کے نبی کیوں کرتے. اور پھر اس پہ ماشاءاللہ ام المومنین جو ہے نا دلیل دے رہی ہیں کہ حضور نے یوں کیا.
اور یہ مسلم کے اندر ہے، تو اس لیے کھانا کھلانا حدیث سے بھی ثابت ہے، اور بھی اس پہ بے شمار حضرت ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں، آپ ماشاءاللہ ابھی سعودی عربیہ جائیں تو آج جو لوگ نہیں آمین، مانتے، اللہ آمین، اللہ ان کو لے جائے، آمین، اللہ ہم سب کو لے جائے، آمین، تو ام آمین، سعد یہ صحابی رسول ہیں، بے شک، اپنی والدہ کے لیے پانی کا اصال ثواب کرنا، یہ تو صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، اور آج کنواں بھی موجود ہے، سبحان اللہ، اور اسی نام سے موجود ہے، اس نام بے سے ارے میں ساتھ، الحمدللہ، سبحان جی اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ کیا کہنے، بہت خوب، ماشاء اللہ، قرآن و سنت سے ایصال ثواب کو سمجھا اور ایصال ثواب کا لغوی اصطلاحی معنی جانا۔ پروگرام میں اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ایصال ثواب کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایصال ثواب کیا ہے۔ اس حوالے سے جو مروجہ طریقے ہیں جو امت مسلمہ میں رائج ہیں، ان کے حوالے سے، اور ان طریقوں کے اندر اگر کوئی کمی، کوتاہی، کوئی خامی ہے، اس کے حوالے سے، اور یہ بھی کہ کیا طریقہ ایصال ثواب کا بہتر ہے، مستحب ہے، جو بزرگوں نے تلقین کیا، جو بزرگوں نے بتایا کہ یہ طریقہ بہتر ہے، تو یہ علامہ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک تو جو ظاہر ہے جو عالم دین ہوتا ہے وہ اپنے عرف رواج کا بھی جاننے والا ہوتا ہے، تو آپ یہ فرمائیے گا کہ جو مروجہ طریقے آپ کو نظر آتے ہیں وہ ان کے حوالے سے، اور ان میں کوئی کمی کوتاہی اگر آپ دیکھتے ہیں وہ بھی ارشاد فرمائیے، اور ساتھ یہ بھی کہ بزرگوں نے کیا طریقہ تلقین کیا ہے تاکہ جو سامعین اور ناظرین ہیں وہ پھر اس تلقین کیے ہوئے طریقے کی روشنی میں وہ پھر اپنے معمولات جو ہیں اس کو ترتیب دیں۔ یہ سوال جو ہے نا اس پروگرام کا بڑا اہم سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو طریقے رائج ہو چکے ہیں نا، دیکھیں جو بات قرآن و سنت سے ٹکراتی نہیں، جو طریقہ ٹکراتا نہیں، وہ جائز ہوتا ہے، جس میں اللہ رسول نے منع نہیں کیا۔ اب ایصال ثواب کے جو ہے نا انداز تو بدلے جاتے ہیں، لیکن ان انداز کو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو ایک باؤنڈری دی ہے نا شریعت نے، اس باؤنڈری کے اندر ہے یا نہیں۔ اگر اس باؤنڈری سے تھوڑا سا کراس کر رہا ہے تو وہ ناجائز ہو جائے گا۔ اب اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے ہمارے یہاں کلخانی کی جاتی ہے، تو یہاں پہ ناظرین سے سوال ہے، آپ کلخانی اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ پہلا سوال ہے، یا دکھاوے کے لیے کرتے ہیں؟ اس میں کیا ارادہ ہوتا ہے؟ یا اچھا ہمارے یہاں نا سوسائٹی میں ایک یہ بڑا بس المیہ کہوں گا میں کہ مثال ہے کسی کے یہاں ڈیتھ ہو گئی والد صاحب کی، تو اب علاقے والے کیا کہیں گے، یار ابو فوت ہوا ہے، چاول ہی نہیں بانٹے، دیگیں نہیں چڑھائی۔ تو بعض اوقات ہماری کلخانی نا تانوں سے بچنوں کے لیے بھی کی جاتی ہے کہ یار کہیں تانے نہ دیں، چار بندوں میں میری انسلٹ نہ ہو جائے، تو یہ ثواب کے کام نہیں ہے کہ شرعی مسئلے کے علاوہ اس میں جو معاشرتی مسئلہ ہے وہ بھی داخل ہو گیا۔ وہ بھی داخل ہو گیا نا۔ تو اب تو دیکھیں نا، لوگوں کے لیے آپ کر رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے شریعت میں کہا گیا کہ جو عمل صرف لوگوں کے لیے کیا جائے وہ شرک اصغر ہے، اور قیامت والے دن ایسے لوگ آئیں گے، اللہ فرمائے گا تمہارا اجر میرے پاس نہیں ہے، یہ ایصال ثواب نہیں ہے، یہ ثواب نہیں ہے۔ جو لوگوں کے لیے ناظرین آپ عمل کریں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں ملے گا، رب فرمائے گا جاؤ انہی لوگوں سے اس کا ثواب لو جن کے لیے عمل کرتے تھے۔ تو اس لیے کلخانی کریں، آپ کی گنجائش ہے، کیپیسٹی ہے، آپ اس کے مطابق کریں۔ اب پتہ چلے جناب قرضہ آپ لے کے آئے، آپ نے جناب دیگیں چڑھا دی، آپ نے ٹینٹ اور سارا اہتمام کیا، پتہ چلا کہ 6 مہینے تک آپ قرضہ اتارتے رہے، آپ کے گھر راشن والا پہنچا ہوا ہے، آپ کے گھر جو ہے نا جنرل سٹور والا پہنچا ہوا ہے، آپ کے گھر ٹینٹ والا پہنچا ہوا ہے، جینا دوبر کر دیا اور ہے۔ جس معاشرے سے بچنے کے لیے وہ سارا معاملہ کیا تھا وہی معاشرہ گھر پہنچا ہوا ہے۔ گلے تک پہنچ گیا نا۔ اللہ تو اب وہ لوگ جب دروازے پہ آئیں گے، جینا تو دوبر ہو گیا نا، جی بے شک۔ جینا حرام ہو جاتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے ثواب کا کام ہے؟ تو میں لوگوں سے نا ہاتھ روی باندھوں گا، اعتدال، لوگوں سے میں ہاتھ باندھوں گا نا، میں داڑھی پگڑی والا، بھائی تنگ نہ کیا کرو یار، کسی کے حالات نہیں ہے، کیوں یار اس کو مجبور کرتے ہو؟ پہلے بیچارہ جو ہے نا روٹی کھانے کے لیے تنگ ہوتا ہے۔ اچھا سہیل بھی المیہ دیکھیں، ایک جنازہ پڑا ہے، میت ہوئی پڑی ہے، اب مطلب انسان ہے، کوئی پتھر دل تھوڑی ہے، اس کے گھر میں جناب میت پڑی ہے، وہ پریشان ہے، دکھ میں، صدمے کے اندر ہے، اوپر سے اس کو ٹینشن ہے، میں نے جناب 5 لاکھ کا کلخانی پہ کھانا پکانا ہے۔ یار آپ احساس کریں نا، الدین و نصیحہ، آپ کہیں بھائی آپ آرام سے بیٹھیں، خرچہ جانے میں جانوں۔ تمہیں اگر زیادہ شوق ہے نا بھائی باپ فوت ہو گیا، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، تو مشورہ دینے والے کوئی عملی طور پہ بھی تو قدم اٹھائے نا۔
اچھا پھر اس کے اندر جو ایک عجیب طریقہ دیکھا ہے جناب، کھٹڑا آتا ہے، چارپائی آتی ہے، اس پہ ٹوتھ پیسٹ ہوگا، اس پہ صابن ہوگا، اس پہ شوز ہوں گے، اس پہ کپڑے ہوں گے، اور پتیلے ڈال کے کوئی دے رہا ہے کوئی کیا. تو میں نے ایک کلخانی پہ گیا سہیل بھائی، بڑا عجیب ہوا. وہ میرے دوست ہیں، ان کے والد صاحب فوت ہوئے نا، تو کہنے لگے کہ وہ عابد بھائی سوٹ لازمی رکھنا ہے، وہ جو ہے نا جوتی لازمی رکھنی ہے. میں نے کہا کیوں رکھنی ہے؟ وہ نا ہماری عورتیں کہتی ہیں اگر اصال ثواب کے طور پہ نا فاتحہ میں، قرآن خوانی میں، کل خوانی پہ اگر جوتی نہیں رکھی نا تو پھر کہیں ایسا نہ ہماری میت کو نا وہ آگے جوتی نہ ملے، آگے کپڑا نہ ملے. میں نے کہا ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. اگلے جہاں میں احادیث میں قرآن میں کہا گیا کہ جو آگے چلے جاتے ہیں نا فوت شدگان، ان کو تو جنتی حلہ پہنایا جائے گا، جنتی جوڑا پہنایا جائے گا، جنتی لباس. ان کے لیے یہ ہمارے دنیاوی جوتے، آرٹیفیشل جوتے نہیں چاہیے، ان کو آپ کا ثواب چاہیے. تو ایسے کام مت کریں جس پہ لوگ انگلی اٹھائیں، جو ثواب ہوں. علماء سے رہنمائی لیں. اب ہم رہنمائی کس سے لیتے ہیں؟ آج کل جیسے رمضان چل رہا ہے تو اللہ کرے یہ نقطہ بھی سمجھ آ جائے، آپ کے توسل سے چلیں پیغام پہنچ رہا ہے، ناظرین متوجہ ہوں گے. دیکھیں ہمارے یہاں نا وہ جو سارا سال ناچنے والی خواتین ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ناراض نہیں ہونا، بات حقیقت کرو، ناراض ہو بھی جائیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے، بہرحال میں تو حق بات کہوں گا. تو ان سے ہم دین سیکھ رہے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے جو خواتین سے جو سارا دن ڈانس کرتی ہیں، سارا سال ناچتی ہیں، وہ جب شریعت کے مسئلے سنائیں گی اور آپ سنیں گے تو پھر دین کا تو بیڑا غرق ہوگا. تو علماء اس کے لیے ہر کام کے لیے جو نا اس کے جو ہے نا یوں سمجھیں کہ لوگ ہیں، تو آپ ان سے سیکھیں انشاءاللہ. اچھا اس کا بھی دوہرا پہلو ہے نا. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے جس کا کام اسی کو ساجے، کہ جس کا شعبہ ہے آپ اس سے سیکھیں. دوسری بات یہ کہ چلیں اگر ایک طور پر اس کو یعنی چلیں ہم تسلیم کرنے کے لیے آمادہ بھی ہوں کہ چلیں ہر کسی کو حق ہے اچھی بات کہنے کا، تو پھر دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ وہ اچھی بات کہے بھی تو، یعنی وہ دین اور شریعت کے مطابق بات بھی تو کہے. اس سے بڑھ کر المیہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بات کہ وہ متعلقہ ہے ہی نہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ پھر درست بات بھی تو نہیں بتا رہا کیونکہ اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے. اچھا آپ نے جس طرح ذکر کیا، میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیبت سے محفوظ فرمائے، میرا ارادہ قطعاً غیبت کا نہیں ہے، اور جو غیر موجود ہے ظاہر ہے وہ اس برائی کی طرف اشارہ کرنا ہے، نام بھی نہیں لے رہا. تو میں ایک جگہ پر گیا تو میں جو ہمارے ائمہ مساجد ہیں ان سے بھی میں مخاطب ہوں کہ جو آپ کی خودداری ہے اور جو غیرت ہے اس کا سودا نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ کی معلومات میں نہیں ہوگا، آپ کی پیٹھ پیچھے ہوتا ہے. میری آنکھوں کے سامنے ہوا، میں اس لیے بتا رہا ہوں. میں کہیں گیا، دعا میں شریک تھا، تو وہ جو یہ تقسیم کرنے کا معاملہ تھا نا کہ جناب یہ جائے نماز امام صاحب کی ہے اور لوٹا اور جو ہے وہ تسبیح جو ہے وہ مؤذن کی ہے، تو وہاں پر وہ جس یعنی میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا، جس حقارت سے وہ انتظامیہ اور وہ جو لوگ ہیں وہ حصے رکھ رہے تھے، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی وہ امام مؤذن کوئی بھکاری ہوں، استغفر اللہ العظیم. اور انہوں نے وہ بے دلی سے اور بوجھ سے اور ایسے جیسے وہ کوئی دہاڑی لینے آیا ہو. اور وہ بلکہ امام صاحب جب آئے، کیونکہ وہ وہاں ان کی طریقہ ہے کہ وہ ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جس کا جو حصہ ہوتا ہے، بھائی جی قبر والا آ جائے، اب جی فلاں آ جائے، فلاں آ جائے، وہ بیٹھ کے حساب کتاب کرتے، ان کا رواج ہے. تو انہوں نے طے کیا بھائی قبر والے کو اتنے دے دو، اور جو ہے نا وہ کھدائی والے کو یہ دے دو، امام مسجد کو یہ دو، جتنے لوگوں کا ہاتھ تھا. تو وہ جو امام مسجد اور قاری صاحبان کے جو انہوں نے حصے رکھے ہوئے تھے، تو امام مسجد آ بھی گئے، تو انہیں بڑی تحقیر والے انداز میں انہوں نے ذکر کیا کہ وہ دیکھو اپنی دیہاڑی کھڑی کرنے وہ آ گئے، تو اب انہی کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھنی ہیں. تو ایسے میں ائمہ کرام اس بات کا خاص طور پر خیال کریں اور بتائیں کہ بھائی یہ کوئی فرض لازم واجب نہیں ہے، اور ہم کوئی اپنی غیرت خودداری کا ہمارا کوئی سودا نہیں ہے. اور ہاں، اور وہ جو لوٹا تسبیح آپ نے دی ہے اس کے بغیر امام صاحب کا گھر چل سکتا ہے، آپ جو ہے نا. اچھا یہاں پہ نا ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا ناظرین کو، یہ ہے کہ جب کلخانی ہوتی ہے نا تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا، وہ جی بڑے بیٹے کے سر پہ نا چادر باندھ رہے ہیں، کپڑا باندھ رہے ہیں. اب وہ کپڑے گنے جائیں تو بعض اوقات 20 کپڑے ہوتے ہیں. 20 کپڑے کا کیا فائدہ ہوگا اس نوجوان کو؟ اگر اس کی جگہ یہ ہو جائے ہم پیسے دے دیں، اگر ہم اس کی جگہ جو ہے نا کلخانی کا کوئی بھائی یہ جو ہے نا ایک دیکھ کا خرچہ میری طرف سے ہو جائے. اب میں ایک جگہ پہ گیا، میں نے وہاں پہ یہ بیان میں کہا بھائی دیکھیں یہ بچہ یتیم ہو گیا اور اس کی ایج ہوگی کم و بیش 3 سال. اب وہ کمانے والا نہیں ہے، ایک بچہ ہے، باپ فوت ہو گیا، بچہ یتیم ہے. اچھا انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا ہم کپڑے لے آئیں گے، چادریں. میں نے کہا اس چادر کے ساتھ یہ بچہ کھیلے گا؟
اس چادر کو کیا ہمیشہ گلے میں پہن کے گھومے گا؟ بھائی اس چادر کا کیا فائدہ؟ ایک چادر کافی ہے بس. آپ سوٹ لے کے دے دو, آپ اس کو جو ہے نا کوئی پیسے دے دو, آپ اس کو جو ہے نا کوئی جوتی لے کے دے دو, آپ اس کے جو ہے نا وہ چلو کوئی جیب خرچی دے دو, تو یعنی کہ آپ اس بچے کا بجلی کا بل اپنے ذمہ لے لو, گیس کا بل اپنے ذمہ لے لو. اس کے گھر میں اگر ان کی والدہ بیمار ہے, کوئی کزن بیمار ہے, عزیز بیمار ہے, رشتہ دار بیمار ہے, اس کا جناب 1 مہینے کا راشن یا اس کا چیک اپ اپنے ذمہ لے لیں, ڈاکٹر کی دوائیاں اپنے ذمہ لے لیں. تو میں نے یہ تجویز دی اور ماشاءاللہ ان لوگوں نے عمل بھی کیا. عمل والے لوگ ہیں سہیل بھائی, ماشاءاللہ عمل کرنے والے لوگ ہیں. کوئی نے سمجھائے تو صحیح نا. اللہ اکبر. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ خاص طور پر یتیم کے معاملے میں جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی تو وہ جو معاملہ ہے تو اس اعتبار سے پر یہ ہوا کہ خاندان کا کوئی ایک بڑا وہ اس معصوم یتیم کے سر پر وہ 25 کپڑے باندھنے کے وہ ایک کپڑا لے کے اپنے سر پہ باندھے اور کہے کہ یہ پگڑی میرے سر پر ہے, اس یتیم کی کفالت میرے ذمہ ہوئی. یعنی سرپرستی ہی لینی ہے نا, تو وہ کہے کہ میں کفیل ہوں, یہ ذمہ داری میرے کندھوں پہ آئی, بجائے وہ یہ وہاں اگر کوئی گھر کا بڑا ہے تو ظاہر ہے وہ ایک اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اب گھر کا سربراہ یہ ہے, یہ کرے گا معاملہ, تو ایک رسمی طور پر ظاہر ہے کوئی شریعت کو کوئی پابندی بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو ایسی رسم بنانا جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ گھر کا ہر جو رشتہ دار ہے وہ ایک کپڑا ننیال سے آ رہا ہے, ایک پھر ددیال سے آ رہا ہے, ایک چاچا جان لائی ہیں, ایک پھپھو جی لائی ہیں, اور وہ 20-25 کپڑے اکٹھے ہو گئے اور کسی کام کے نہیں ہیں. تو اس حوالے سے تو جو ممکنہ مستحب طریقہ ہے تو کیا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے, وہ اس جانب توجہ جو ہے نا. دیکھیں میں آپ کو نا بزرگوں کا طریقہ بتا دیتا ہوں. یہاں پہ یہ ہے ملک العلماء ان کا ٹائٹل ہے, اور یہ بہت بڑے عالم دین گزرے, حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ. بہت اونچا نام ہے, بہت پیارا نام ہے. آپ فرماتے ہیں اس سال ثواب پہنچانے کے 4 طریقے, اور یہ میرے خیال ہو سکتا ہے فرسٹ ٹائم لوگ سن رہے ہو, اور انشاءاللہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا اور آپ سہیل بھائی کو دعائیں دیں گے. یہ سارا فیض سہیل بھائی کا ہے. نمبر 1 دعائے مغفرت کرنا. نمبر 2 دعائے رحمت کرنا. دعائے رحمت کرنا بھی نہیں آتی ہوگی. اچھا نمبر 3 نماز جنازہ پڑھنا. نمبر 4 قبر پر ٹھہرنا اور دعا کرنا. یہ جو ہے نا طریقے آپ نے بتائے, صحابہ کے دور میں اپنے طریقے سے ہوتا تھا, اس سال ثواب ہوتا تھا. اچھا یہ تو یہ ہو گیا. دوسرا جو طریقہ نا آپ جو دیکھیں کچھ طریقے دور کے حساب سے بھی کر لیے جائیں جس چیز کی ضرورت ہے. اب اس ٹائم آپ معاشرے میں دیکھیں, اپنے علاقے میں آپ تھوڑا سا سروے کریں کہ اس ایریے کے اندر اور اسپیشلی رشتہ داروں میں آپ دیکھیں ان کو کس چیز کی حاجت ہے. جیسے رمضان چل رہا ہے, آپ یقین مانیں سہیل بھائی, کئی لوگ صرف جو ہے نا وہ کھجور والے کے پاس جا کے کھجوروں کو دور سے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں, خرید نہیں سکتے. اس سال ثواب کا یہ بھی طریقہ ہے, آپ کھجوریں لے دیں, وہ روزہ کھولے گا ہے, سبحان اللہ, اور اس سے کہیں کہ یار میرے ابو کے لیے ہاتھ اٹھا دینا افطاری کے ٹائم. یہ ایک بہترین بیسٹ طریقہ ہے. اچھا اسی طرح آپ جو ہے نا نل کہیں مسجد جیسے ہے وہاں پہ آپ ڈونکی پمپ لگا دیں, ٹھیک ہے, بہترین. یا سرے رہا جہاں مسافر ہیں, جیسے گرمی کا موسم آتا ہے وہاں پہ آپ کوئی نلکا لگا لیں, کوئی ڈونکی پمپ, وہاں پہ پھر حفاظت کا بھی انتظام ہو. اچھا اسی طرح آپ درخت لگا دیں تاکہ کوئی ڈونکی چرا کے نہ لے جائے. ڈونکی چرا کے نہ لے جائے, یا تو لوٹے چوری ہو جاتے ہیں, جوتیاں چوری ہو جاتی ہیں, اب تو گنے بھی نہیں چھوڑتے نا. بہرحال یہ بڑا ایک وسیع ٹاپک ہے. بہرحال تو اسی طرح جو ہے نا آپ آج کل جیسے ماہ رمضان میں اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں بعد میں بھی, تو آپ ایسے کام کریں جو صدقہ جاریہ بنے, چلتے رہیں. اچھا اسی طرح ایک اور میں مشورہ دوں گا ناظرین کو. ماشاءاللہ کل خانی میں 5-5 لاکھ لگاتے ہیں نا, تو اگر جیسے میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ آپ دیکھیں کوئی یار ایسا مجبور ہے جو بجلی کا بل بیچارہ نہیں بھر پا رہا, اس کو کہیں بھائی اس دفعہ بجلی کا بل میرے ذمہ ہو گیا. یہ بھی ایک اصال ثواب کا طریقہ ہے. گیس کا بل ہے, اچھا کسی کے گھر میں آٹا پہنچا دیں. تو یہ میں وہ انداز بتا رہا ہوں جو اس ٹائم ضرورت ہے معاشرے کو, میں وہ طریقے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کی حاجت ہے. اچھا اس طرح عید کے دن آ رہے ہیں, عید سے پہلے آپ جوڑا کسی کو لے کے دے دیں, اسپیشلی آپ کی ہمشیرہ ہے, آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی ہے, جو بھی ریلیٹیوز ہیں ان کو پہلے آپ دیکھیں, ان کے ساتھ یہ صدقات آپ جو ہے نا نفلی صدقات ان تک پہنچائیں. تو یہ بھی جو ہے نا اس طرح بھی سال ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. اور بہترین اب میں نقطہ بتا رہا ہوں, اس پہ اللہ کرے سارے لوگ عمل کریں. حدیث پاک میں کہا گیا ہے, روایت کا خلاصہ ہے
کہ روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے 20 مرتبہ دعا کرنا واجب ہے؟ کون کرتا ہے؟ آج تو قبر پہ بھی جناب فون آ جاتا ہے، مولوی صاحب آپ پہنچیں، قاری صاحب آپ پہنچیں۔ اچھا میں ایک جگہ گیا، وہاں پہ جو نا میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ہم وہ جیسے ٹھیا نہیں لگا، وہ کیا بولتے ہیں، سوری، ستھر پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ابا جی کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ گیا اپنا دعا کے لیے کہ میں دعا کروں گا، تو جو نوجوان تھا نا وہ کہتا ہے مجھے کام ہے، میں تو بیزی ہوں اور میں جا رہا ہوں۔ تو ہم نے کہا بھائی قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ تو کہا وہ قبر پہ نا مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، بچے آئے ہوئے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو 20 دفعہ دعا کرنا یہ واجب ہے۔ جنازہ اولاد خود پڑھائے، جب جنازہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو قاری صاحب پوچھتے ہیں اجازت ہے؟ اصل میں حق تھا آپ کا، آپ جنازہ پڑھاتے، لیکن آپ اہل نہیں ہیں، آپ پڑھا نہیں سک رہے، تو قاری صاحب مجبوراً جو ہے نا جنازہ پڑھاتے ہیں، آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ بھائی اگر وراثت آپ لے رہے ہیں، وراثت پہ نظریں آپ کی ہیں، ورثہ ترکہ اس پہ نظر آپ کی ہے، تو قرآن پڑھنا بھی آپ کی ڈیوٹی ہے، دعا کرنا بھی آپ کے ذمہ ہے، دعا کریں۔ الدعا مخ العبادت، دعا بہترین عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے۔ اچھا پھر دعا ڈیلی کس طرح کریں؟ میں آخری بات کہہ کے پھر آگے بڑھتا ہوں، جو میں اصل توجہ دلانا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں نماز جب آپ ادا کرتے ہیں تو نماز میں اتحیات میں جب آپ پہنچتے ہیں نا ربنا اغفر لی ولی والدی، تو یہ ڈیلی کئی مرتبہ والدین کے لیے اسپیشلی دعا ہو جائے گی۔ اور اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں، نماز کے اندر آپ کو نماز کی بھی پابندی ملے گی، اور جو واجب ہے نا ماں باپ کے لیے دعا کرنا، وہ بھی ادا نماز ہو کے جائے۔ صدقے ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ماشاء اللہ، بہت بہت خوب کہ جو ہے وہ ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ جس سے لوگوں کے مسائل حل ہوں، ان کی دکھ تکلیفیں کم ہوں۔ اس سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ملتی ہے، کہ کسی بے روزگار کے روزگار کا مستقل ذریعہ کر دیں، کسی بیمار کی صحت یابی کا معاملہ کر دیں، کسی نادار کے تعلیم کے اخراجات اٹھا لیں۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں، اور خاص طور پر جو آپ نے توجہ دلائی کہ اپنے عزیز و اقارب میں، عام طور پر یہ رواج ہے کہ وہ خاندان میں، بہن بھائیوں میں، عزیز و اقارب میں، دوست احباب میں تو لوگ حقدار ہوتے ہیں، اور جناب والا وہ ملتان شریف والے جو ہیں وہ ماشاءاللہ ہند سندھ جا کر ایصال ثواب کر رہے ہیں، اور کراچی والے جو ہیں وہ بلوچستان جا کے کر رہے ہیں۔ تو وہ جو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم والا جو معاملہ ہے نا، کہ قریبی جو قرابت داروں کا حق ہے، وہ ضرور پہچاننے کا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کے رنگ، تنظیم بلبل باغی رضا کے سنگ۔ صدقہ جاریہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، ایصال ثواب کے حوالے سے، اس کے مروجہ طریقے اور مستحب طریقوں کے حوالے سے۔ قرآن و سنت سے آپ نے ایصال ثواب کو جانا، سمجھا، اور علامہ صاحب کی قیمتی آراء بھی آپ تک پہنچی، یقیناً آپ عمل کریں گے۔ حضرت یہ فرمائیے گا کہ حدیث پاک میں کچھ چیزوں کو ایصال ثواب کے حوالے سے خاص طور پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، جیسے اولاد کے حوالے سے، تو وہ ذکر فرمائیں کہ وہ حدیث پاک میں کن چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نیک اولاد سبحان یہ اللہ۔ صدقہ جاری ہے۔ اچھا، نیک اولاد، نیک اولاد یعنی اس کا جو صالحیت ہے وہ صدقہ جاری ہے، اور یہ صالحیت اولاد میں پہنچانے کی ذمہ داری جو ہے یہ وہ والدین۔ والدین کی ہے، تربیت، اس کی تعلیم ہے، سارے معاملات۔ تو نیک اولاد جو ہے نا یہ صدقہ جاری ہے۔ اسی طرح صدقہ جاریہ کے اعمال میں جیسے کنواں کھدوا دینا، جی، پانی کا عام کرنا، جیسے حضرت ام سعد کا میں نے شروع جی، میں نا، تو پانی کا ایسا سسٹم بنا جانا، کیونکہ پہلے کے زمانے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کنویں ہوتے تھے، جی، تو اس ٹائم کنویں کا رواج تھا، جو آج اس کی جدید شکل ہے، جو ہاں بھی جدید شکل ہے، جو بھی آپ کے پاس سہولت ہو آپ وہ کر سکتے ہیں، یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ پانی جب تک وہ ہے وہ چلتا رہے گا، وہ صدقہ جاری یعنی ہے۔ جب تک اس سے فیض حاصل کیا جاتا رہے گا جی جی جی، تب تک وہ صدقہ جاریہ رہے گا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ایک صحابی رسول سے حضور فرماتے ہیں، صحابی رسول پوچھتے ہیں آقا میرے والدین دنیا سے چلے گئے، تو میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوں، نیکی کرنا چاہتا ہوں، صدقہ جاریہ کا عمل کرنا چاہتا ہوں۔
تو حضور نے فرمایا بہت خوبصورت بات، فرمایا کہ کسی کے ماں باپ کو گالی مت دینا، اللہ جب اکبر، تم گالی دو گے تو اللہ جواب میں اللہ، تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے، تو اس سے اسپیشلی حضور نے منع فرمایا بچنا، تو اس عمل سے بچنا ہے، کسی کے ماں باپ کو برا بھلا مت کہیے کیونکہ وہ لوٹ کے آپ کے ماں باپ کو کہے گا، تو اس میں بھی اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہاں پہ محتاط رہے۔ اچھا، اولاد جو ہے نا صدقہ جاریہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اولاد کی ہر نیکی بھی پہنچتی ہے، ہر نیک عمل، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تلاوت کرنا، ٹھیک ہے نا، تو ایسے ایسے واقعات ہیں، وہ امیر اہل سنت نے اپنی ایک بک ہے نماز کے احکام، اس میں فاتحہ کا طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، نیک بندے تھے، آپ جو ہے نا ماشاءاللہ سے قبرستان آئے، تو دیکھیں مومن جو ہوتا ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، وہ اللہ کے نور سے، اللہ کے نور کی طاقت سے دیکھتا ہے، تو تصرف ہوتا ہے، تو آپ جب وہاں پہ آئے نا تو آپ لیٹ گئے، آنکھ لگی، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا ماشاءاللہ اکٹھے ہو کے نا کچھ چن رہے تھے، اکٹھا کر رہے تھے، تو آپ نے سوال پوچھا کہ یہ کیا اکٹھا کر رہے ہو؟ کہا کہ ایک شخص یہاں سے گزرا ہے، اس نے قل هو اللہ احد پڑھی تھی، سورہ اخلاص تلاوت کی تھی، اصال ثواب کیا تھا، 10 سال گزر گئے، ہم ثواب اکٹھا کر رہے ہیں، تو دیکھا کہ اسی اسنا میں نا ایک شخص کونے میں بیٹھا ہے، وہ الگ تلگ بیٹھا ہے، تو آپ نے پوچھا، ان بزرگوں نے، صاحب نظر نے، ہر کسی کو نظر نہیں آتا جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا آپ کو ثواب نہیں چاہیے؟ کہ میرا بیٹا حافظ ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، مجھے اس کا فیض مل رہا ہے، تو آپ دوڑے دوڑے اٹھے جناب، وہ دوڑے دوڑے گئے اور اس بازار میں آئے جہاں پہ دیکھا دکان تھی، تو وہاں پہ ایک نوجوان بیٹھا ہے، وہ اس کے لب ہیل رہے تھے نا، تو پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا یہ قرآن پڑھ رہے ہو، تمہارا قرآن پڑھنا تمہارے باپ کو فائدہ دے رہا اور یہ پڑھتے رہنا۔ تو کچھ دن ہوئے، آپ جو ہے نا دوبارہ قبرستان آئے، تو دیکھا پھر منظر سارے اکٹھا کر رہے تھے، تو اب دیکھا کہ وہ جو شخص الگ بیٹھا تھا نا وہ بھی اکٹھا کر رہا تھا، تو آپ نے پوچھا حضرت آپ؟ کہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ تو اولاد کی نیکی کا نا اتنا اثر پڑتا ہے۔ امام طبرانی اس طرح دعا جو ہے نا، امام طبرانی نے، طبرانی شریف کی حدیث سے پاک ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی۔ پھر دوہرا رہا ہوں، میری امت، ناظرین توجہ کریں، حضور کا ارشاد ہے، میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی، لیکن جب اٹھائی جائے گی تو مومنوں کی دعاؤں سے بخش دی جائے گی۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اصال ثواب کا آگے ہمیں حضور فرماتے ہیں، اصال ثواب ایسے ہے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ تو صدقہ جاریہ میں اولاد ہے، اسی طرح پانی کا عام کرنا ہے، اسی طرح جو ہے نا مدارس کو آپ قائم کریں، علم نافع، علم نافع کو پھیلائیں، علم دین پڑھانا، یہ بھی سبحان صدقہ اللہ، جاریہ ہے، سبحان اللہ۔ علم دین کو آپ آگے پھیلائیں، تو اور آج کے علماء دور بنائیں۔ میں تو خاص طور پر مدارس دینیہ جو ہیں ان کے ساتھ معاونت اور یہ معاملات جو یہ بہت ضروری ہیں، حالات کا تقاضا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا علامہ صاحب کہ دونوں طرف پہ، یعنی والدین کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے، یعنی اگر کوئی اولاد ہے تو وہ اپنے والدین کو کوئی بہترین چیز دے سکتا ہے تو وہ صالحیت ہے، اور والدین اپنی اولاد کو کوئی چیز بہترین دے سکتے ہیں تو وہ صالحیت ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اگر وہ صالح اور ہوگا، دوسرا یہاں پہ ایڈ کر جی دوں، ادب، سبحان اللہ، ادب بھی، جی ادب سے سب کچھ ملے گا۔ ادب سے، کیونکہ اگر وہ نیک اور صالح ہوگا تو پھر وہ معاشرے کے لیے مفید ہوگا، نفع بخش ہوگا، اور یہ نفع بخشی وہ اس کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنی رہے گی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اسی سے متعلقہ ہے کہ جیسے یہ جو ثواب ہے کہ ہر وہ چیز جو فی نفس ہی ثواب ہے، یعنی عمل کرتے ہوئے یہ بھی دیکھا جائے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں وہ ثواب ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اگر وہ ثواب ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر ایصال بھی نہیں ہوگا، ایصال بھی نہیں ہوگا، تو جو جیسے چیز ہوگی اسی کا ایصال ہوگا۔ جیسے ناجائز قبضہ کر کے کوئی کہ میں مسجد بنا دیتا جی، ہوں تو یہ ناجائز، ناجائز ہوگا۔ اسی طرح کوئی جناب کہ میں شراب پی کے ثواب بیچتا ہوں تو یہ ناجائز ہے۔ جی، تو جیسے ایصال ثواب ہوتا ہے، صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو ایسے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل، گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے، جیسے بد اولاد چھوڑ گیا جی، تو وہ گناہ جاریہ بن جائے گی۔ وہ مفہوم مخالف ہو گیا نا، نیک اولاد تو بد اولاد۔ بد اولاد اسی ایسا طرح سے علم کوئی دیا جو دہریہ بنا دے، جی، جو دین سے متنفر جس نے کر شر دے، انگیزی پھیلائی، ہاں تو وہ بھی گناہ جاری ہے۔ مطلب ایسا علم ہے جو آج بد مذہب کر رہا ہے، تو اب وہ اس پہ جتنے عرصہ چلتا رہے گا نا، گناہ جاریہ اس والدین کو بھی ملے گا جس نے یہ علم پڑھایا۔ یہ جو جناب پوچھتے نہیں ہیں
گوروں کے حوالے کر دیتے ہیں اولاد کو. ان کے لیے بھی یہاں پہ پوائنٹ ہے. آپ خبر گیری تو کریں نا. آپ کا بیٹا وہاں جا کے بیرون ملک کیا کر رہا ہے, وہاں پہ پتہ چلے وہ کافروں کے ساتھ کافر بنا بیٹھا ہے, تو اس کے جرم دار آپ ہیں. آپ کو ہی تھا جناب میرا بیٹا گڈو بنے, پپو بنے, جناب انگلش بولے 1 2 3 فر بولے. یہ یقین مانے اپنی آخرت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو یہ گناہ جاریہ والے کاموں میں سے ایک کام ہے. اللہ اکبر. یعنی کوئی ایسی بری رسم بنائی, اولاد کی بری تربیت کی. اچھا ایک اور چیز دیکھنے میں آئی مشاہدہ میں نے شاید گزشتہ کسی موقع پر یہ بات کی ہو کہ ہمارے ہاں عام طور پر رواج ہے مختلف خاندانوں میں کہ وہ بد زبانی اور بد کلامی کا رواج عام ہے, اور یہ ان کے ہاں مطلب یہ معمول ہے کہ مطلب یہ ہمارا خاندانی طریقہ ہے. اب وہ جو ماں باپ کی عادت تھی تو اولاد نے سیکھ لی, اور ان کے ہاں یہ گالم گلوچ نہیں ہے, مطلب یہ تقیہ کلام ہے. تو اب وہ جو اولاد میں منتقل ہوئی تو یہ گناہ جاریہ ہے, یہ روکنا ان پر ضروری تھا. ان پہ فرض ہے کہ وہ ان کی نیک تربیت کریں, ان کا اچھا نام رکھنا, اچھی تربیت کرنا یہ ان پر لازم اور ضروری ہے. جزاک اللہ. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا, ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا, ماہ رمضان آیا, ماہ رمضان آیا, ماہ رمضان آیا, ماہ رمضان آیا. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. یہ سیگمنٹ سوال و جواب کا سیگمنٹ, اس میں ہم آپ کے سوال شامل کرتے ہیں, ان کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. علماء کرام موجود ہوتے ہیں الحمدللہ, اور وہ آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. اور ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار کریں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی ایسے عنوان موضوع پر جس پر آپ چاہتے ہوں کہ ہم بات کریں تو ضرور تنظیم بلبل باغ رضا کی مینجمنٹ سے سلسلے میں آپ رابطہ کریں, ہم ضرور ان عنوانات پر بھی بات کریں گے. الحمدللہ علماء کرام کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے سوال ان تک پہنچاتے ہیں. حضرت یہ جو ایک تو ہوا کہ اپنے والدین کو, عزیز و اقارب کو ایصال ثواب کرنا, اور ایک ہوا بزرگان دین کہ جن سے میرا کوئی نسبی اور اس طرح کا خاندانی خونی رشتہ نہیں ہے, تو ان بزرگان دین کو ایصال ثواب پہنچانے کا جو معمول ہے تو اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. یہ سوال ہے. دیکھیں بزرگان دین ہیں, یہ بزرگان دنیا نہیں ہے. سبحان اللہ. پہلی بات تو یہاں سے اسی واضح ہو رہی ہے. لفظ کے اندر جواب ہو ہاں گیا. جواب ہو گیا نا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم تک دین کن کے ذریعے پہنچا. سبحان اللہ. کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کو پہچانیں, اپنے محسنین کے لیے دعا کریں. محسنین کو کیا بھول جانا, یہ کیا اچھی بات ہے. اللہ اکبر. جو محسنوں کو بھولے وہ تو انسان ہی نہیں ہے نا. اللہ تو اکبر. یہ تو ہمارے محسن ہیں, سبحان اور پھر اللہ. مقربین بندے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تو خود فرماتا ہے نا انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلو. سبحان تو اللہ. ہم یہ تو انعام یافتہ قرآن میں ان کا ذکر ہے. اللہ ان اکبر. کے بغیر تو آپ کا قرآن پورا نہیں ہو رہا, ان کے ذکر, ان کی سبحان بات کے اللہ. بغیر. تو ان کے ساتھ ہمارا قلبی کنیکشن ہے, روحانی کنیکشن ہے, دینی کنیکشن ہے, مسلم ہونے کے ناطے کنیکشن ہے, اور کیونکہ انہوں نے دین پہ بہت بڑا کام کیا. سبحان اللہ. اب دیکھیں نا, مجھے تو حیرت ہوتی ہے جو ایسی بات کرتے ہیں. یہ جو سوال ہے, اور پھر نم المؤمنون اخوہ کے تحت جی, وہ جی, ان کا رشتہ ہے. یہ رشتہ کیا ہے. بات ہوئی کہ وہ رشتہ دار نہیں ہے. جی جی جی, رشتہ دار تو وہی ہے جس کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے. ایمان کا رشتہ ہے. پھر دیکھیں نا, اچھا ہمارے یہاں نا کوئی اداکار مرے گا سر, سال بعد پورے میڈیا پہ اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ برسی ہے, یہ ہے, وہ ہے. جس نے جناب اس پہلو سے کام کیا آپ اس کو تو یاد رکھتے ہیں, اور جس نے مجھے اللہ تک پہنچایا ہے اس کو میں بھول جاؤں. اللہ اکبر. جس نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے, نبی پاک کا عشق پلایا ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم تک پہنچائی, جنہوں نے ماشاءاللہ, اگر یہ لوگ نہ ہوتے نا بزرگان دین, اولیاء کاملین, تو ہم کسی ہندو کے گھر ہوتے, اللہ کسی جو ہے نا کافر کے گھر ہوتے. اللہ تو اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ ہمارا مسلم ہونے کا سب سے بڑا تعلق ہے, سب سے بڑا رشتہ ہے, تو اولیاء اللہ کی شان کے مطابق ان کی بارگاہ میں جو ہے نا نظر کی جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا یہ بھی سوال ہے کہ جو اجرت کے حوالے سے, کہ مطلب گھر میں کسی کی فوتیدگی ہو گئی اور وہ گھر کے جو لوگ ہیں وہ خود تو نہیں پڑھتے, اور انہوں نے چند لوگوں کو بلایا اور ان کے ذمے لگا دیا اور کہا کہ بس یہ آپ پڑھیں, اور انہوں نے اپنی طور پر وہ ان کی جو انہوں نے سمجھا بھائی ہم خدمت کر رہے ہیں یا جو اس کا نام دیں وہ انہوں نے کیا, اور وہ بری و ذمہ ہو گئے کہ بس وہ علامہ صاحب آئے, مولانا صاحب آئے, انہوں نے پڑھا کیا, اور یہ بس ہمارا فرض ادا ہو گیا. تو یہ معمول بنانا جو ہے اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں.
دیکھیں یہ تو بالکل ہی کسی قیمت پہ بھی بات اچھی نہیں ہے کہ والد میرا ہو، دعا میں کسی اور کو کہوں، قرآن کسی اور کو کہوں. مجھے جو ہے نا پالا پوسا بڑا کیا، اتنا تو حق ہے نا، میری ذمہ داری بنتی ہے. اسلام نے بھی مجھ پہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں خود قرآن پڑھوں. اچھا دنیاوی معاملات میں دیکھیں تو ایسا نہیں ہے. دین ہی ایک ایسا رہ گیا ہے، مطلب دینی معاملات میں ہمیں صرف جو ہے نا مولوی یاد آتا ہے، عالم یاد آتا ہے، قاری یاد آتا ہے. تو یہ میری ذمہ داری ہے. اچھا پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ جس محبت اور خلوص سے اولاد اصال ثواب کرے گی، جس محبت اور خلوص سے اولاد قرآن پاک پڑھے گی، جس محبت اور خلوص سے اولاد جنازہ پڑھائے گی، جس محبت اور خلوص سے بیٹا جو ہے نا دعا کرے گا، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. دیکھیں کوئی پڑھانے والا، اس کے دل میں لالچ بھی آ سکتی ہے. اولاد جب کر رہی ہوگی نا، اسے فیلنگ آئے گی کہ میرا باپ چلا گیا ہے. اس کی جو فیلنگ ساتھ شامل ہوگی نا، درد ہوگا، اخلاص ہوگا. اس کے جملے کوئی لفاظی پہ آرٹیفیشل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اخلاص کے ساتھ، اور یہی جملے بخشش کا ذریعہ بنا. سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب، یہ تو ہو گیا اس کا منفی پہلو، ہاں یعنی ایک منفی پہلو ہے، لیکن اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے کہ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں اور انہوں نے مجھ سے تذکرہ کیا اور اس کا ذکر کیا، بلکہ امانتاً وہ مجھ سے اس بات کا ذکر بھی کرتے ہیں، میرے ذمے بھی لگاتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو وہ حفاظ کرام ہیں، جو وہ طالب علم ہیں، ان کی خدمت کرنا ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک چلیں، وہ قرآن پاک پڑھیں گے، دعا کریں گے، اور کسی غیر سے جو دعا کروانا ہے، وہ ظاہر ہے اس میں مومن جب دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کے ذہنوں میں وہ اعانت بھی ہوتی ہے. تو اگر اس کی نیت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. دیکھیں میں اس پہ عرض کرتا ہوں، اچھی بات ہے، خدمت کریں، اس کا ثواب بھی اپنے والدین کو پہنچائیں. اس کا بھی ایک طریقہ ہے. عموماً سہیل بھائی آپ کا تجربہ ہوگا، جیسے آپ فرما رہے ہیں نا، دوستوں میں دیکھا ہے، تو میرا بھی کیونکہ جاننا ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اب ہم پہنچ گئے ہیں کسی گھر میں نا، جو صاحب دعوت ہے، جس کے والد صاحب فوت، وہ قریب ہی نہیں بیٹھے گا. تو اس کا طریقہ ہی ہونا چاہیے، جہاں پہ قرآن حضرات بیٹھے ہیں نا، تو آپ بھی ساتھ قرآن اٹھا کے بیٹھیں، آپ بھی وہاں پہ گٹلیوں پر درود پاک پڑھیں. یعنی کہ آپ شامل ہو جائیں، ان کی خدمت بھی کریں، ساتھ بھی پڑھیں. ان کا بھی دل بڑا ہوگا، یار چلو ماشاءاللہ یہ بھی پڑھ رہا ہے نا، تو سبحان ساتھ اللہ. بیٹھ کے آپ بھی اپنی اچھا ڈیوٹی، اپنے حصے کا کام مجھے کریں. اپنا بچپن یاد آیا، ہمارے استاد جی محترم جن سے ہم نے قرآن پاک پڑھا، جی جی تو وہ بچپن میں ایسا واقعہ ہوتا کہ کبھی کہیں جو ہے نا وہ ختم قرآن پاک کے حوالے سے جانا ہوتا، تو وہ استاد صاحب جو ہیں، وہ جو اہل خانہ ہیں، ان کے بڑوں کو بلا کے باقاعدہ ڈانٹتے، کہتے بھائی اگر مجھ سے پڑھوانا ہے میرے بچوں کو، میرے ساتھ بیٹھو تو پڑھتا ہوں، نہیں تو نہیں پڑھتا. اچھا، اور وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ میرے بچوں کا وقت قیمتی ہے، تو بھئی آپ سمجھیں ہم الحم سے والناس تک سارا پڑھیں گے تو سارا پڑھنے کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بچے جتنی دیر بیٹھ کے پڑھیں گے، اور وہ بلکہ ہمیں کہتے تھے اپنا سبق یاد کریں. تو یعنی وہ یہ چیز پہلے بتاتے تھے کہ بھائی ہمارا کوئی الحم سے والناس تک پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، تلاوت ہے، اس کا ثواب ہے. تو جو ہم نے وہاں بیٹھ کے پڑھنا تھا وہ ہم نے یہاں بیٹھ کے پڑھ لیا، اور آپ ساتھ بیٹھیں گے تو پڑھیں گے، نہیں تو ہماری طرف سے انکار. بالکل تو ایسے، یہ بالکل یعنی تربیت کا معاملہ جو ہے یہ ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. اچھا، قبرستان جا کر پڑھنے کے حوالے سے بالکل، وہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا، جی. جیسے عالم دین حضرت ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بتایا. قبرستان جانا چاہیے، وہاں پہ سلام کرنے کا حکم ہے. وہاں خود آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم حضور بھی دعا کرتے تھے. جی، قبرستان لیکن یہ بالکل خیال جانا رہے کہ چاہیے. قبروں کی بے حرمتی نہ ہو، کہ ہاں، مطلب قبروں کے اوپر بیٹھنا جی. یا پاؤں سے لتاڑ دینا، یا مطلب ایسا فیل یہ بھی جیسے کوشش کرتے ہیں کہ مطلب قبرستان کے کہیں آخری کونے میں آپ کے عزیز و اقارب کی قبر ہے، جی جی تو وہ راستے میں 50 قبریں لتاڑ کے وہاں پہنچ کر یہ عمل منع کیا گیا. جی. اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا، کیونکہ جو مومن ہے نا، وہ چاہے زندگی میں تھا جی تب بھی اس کی عزت، تکریم اور ادب احترام رکھا ہے. وہ دنیا سے چلا گیا تب بھی اس کے لیے پروٹوکول ہے، جی. اس کے لیے اہتمام ہے. تو اس لیے قبروں کو لتاڑنا اچھا، وہ یہ جن منع کی ہے. قبریں درمیان میں آ گئی ہیں تو وہ پھر جی. وہ اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر حاضری کیسے، وہ تو نہیں دے پائیں گے، دیکھیں اس اس مسئلے کا میں حل کیسے ہوگا؟ جی، اگر ایسی صورتحال ہے، راستہ نہیں بن رہا، تو باہر سے کھڑے ہو جائیں. جی قبرستان کی جو باؤنڈری ہوتی جی. ہے، آپ باہر سے وہاں پہ اور ٹھہر یا کے پھر بھی احتیاط کرتے ہوئے، احتیاط یعنی کی قبر جائے. کے اوپر اگر پاؤں نہ آئے، درمیان میں گزر اتنا سکتے ہیں. راستہ ہوتا ہے کہ چلا جا سکتا ہے، جی جی جی. تو ایسی اس میں یعنی جتنا ہو احتیاط احتیاط کرے، کے ساتھ احتیاط کرے. جا دوسری سکتا بات ہے. یہ کہ قبرستان جانا یوں بھی ضروری ہے. آپ جب قبرستان جاتے ہیں نا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا جی. قبرستان آنے سے، اب میں تمہیں نصیحت کے طور پہ حکم دیتا ہوں کہ قبرستان آؤ تاکہ عبرت حاصل کرو. عبرت حاصل ہو. تو عبرت کے لیے جانا چاہیے. اچھا، دوسرا جیسے اب مثال ہے، ہم اس روم میں بیٹھے ہیں
تو میں جب آپ کا نام لے کے آپ کو مخاطب کروں گا، سلام کروں گا، آپ کا دل خوش ہوگا. جی بے شک. تو جب ماشاءاللہ کوئی پیارا جاتا ہے نا قبرستان، تو حدیث پاک میں تو یہاں تک کہ اس کے قدموں کی آہٹ بھی میت کو سبحان سنائی دیتی اللہ، ہے. سبحان تو اللہ، جب وہ سبحان جائے اللہ. گا نا تو خود جب پڑھے گا تو اس سے فرحت ملے گی اس کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کھانا تقسیم کرنے کے حوالے سے سوال ہے اور پھر ہم اس کو پروگرام کو اختتام کی طرف جائیں گے. کھانا تقسیم کرنا، کھانا تقسیم کرنا بالکل جائز ہے. حضرت جی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دنیا سے پردہ کر گئی تو یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ایصال ثواب کے لیے بخاری کے اندر ہے جی. قربانی کرتے جانور کا جو ہے نا وہ ثواب. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سہیلیوں میں گوشت بھی بانٹتے تھے سبحان اللہ. اور پھر ثواب جو ہے نا آپ کو فارورڈ کیا کرتے تھے. تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں تک آمینہ کے لال خود گوشت پہنچاتے. سبحان اللہ، سبحان الحمدللہ، اللہ. بالکل جائز ہے. کیا کہنے، بہت بخاری خوب، کے اندر سے بہت ثابت خوب. ہے. ماشاء اللہ، الحمدللہ. ماشاء اللہ. ناظرین، اسی طرح آپ کے والدین میں سے کسی کا حج رہتا ہے، حج فرض ہے، تو وہ آپ لازمی اتاریں، ادا کریں. حج بدل بولتے ہیں اس کو. اس طرح قرض رہتا ہے تو قرض ادا کرنے میں تاکہ ان کے اوپر یہ بوجھ نہ رہے اور وہ ان کو نہ عذاب نہ ملے. اسی طرح والدین کے ذمہ نا نمازیں ہوتی ہیں، روزے رہ جاتے ہیں، زکوٰۃ ہوتی ہے. تو اس میں آپ کو عرض کروں گا کسی مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھیں، انہیں کہیں کہ میرے والد صاحب کی اتنی نمازیں بنتی ہیں، اتنے روزے بنتے ہیں. اس کا ہوتا ہے ایک شرعی ہیلہ، فدیہ کے طور پہ جسے دیا جاتا ہے. تو یہ اتارنا بہت ضروری ہے، ورنہ میت جو ہے نا وہ عذاب کے اندر گرفتار رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق. تو اولاد وہ یہ تمام جو قرض ہیں وہ اس کی پوری کوشش پوری کریں کہ وہ کوشش کریں. اتاریں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العزت ہمیں صالحیت عطا فرمائے تاکہ وہ صالحیت ہمارے والدین کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے. اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. اور صدقہ ایڈ جاریہ. کروں گا، جی بے شک، ضرور. یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں نا یہ بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. اس کو یہ شیئر بھی کر کے شیئر کر کے آپ ایصال ثواب کما سکتے اور ہیں. میڈیا پر آنے والے جو دوست احباب ہیں وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو میڈیا پر آئی ہوئی چیز ہے اس کی لائف بہت زیادہ ہے. ہاں، تو جب تک وہ دیکھا جاتا رہے گا، جب ثواب. تک اس کی ویورشپ ہے، تو اچھا پیغام دیا تو صدقہ جاریہ. اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسا برا کام وہاں پر اپلوڈ کیا، کوئی ایسی بات شیئر کی، تو کوئی دوست ہیں وہ سٹیٹس پر یا اس طرح پر وہ ناجائز حرام اشیاء کر دیتے ہیں. وہ جب جتنے لوگوں نے دیکھا تو وہ گناہ جاریہ بنا. جیسے ماہ رمضان کے اندر آپ بلبل باغ رضا اس پلیٹ فارم سے، اس چینل اور اس گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں. ہاں، آپ اپنی رائے دیں، کیا رمضان کے بعد بھی پروگرام شروع ہوں؟ آپ ساتھ دیں گے، سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ. سہیل بھائی کیا فرماتے ہیں، آپ ایسے پروگرام لے کے چلیں گے؟ جی انشاءاللہ. میں بھی اینکر بن جاتا ہوں. جی انشاءاللہ، ضرور ضرور. جزاک اللہ. ضرور انشاءاللہ. ارادہ ہے جی جو ہمارے ناظرین اور سامعین ان کی محبتوں سے انشاءاللہ اس سلسلے کو بڑھائیں. اللہ پاک کرم نوازی فرمائے گا تو یقیناً یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. پروگرام کے اس حصے میں ہم بارگاہ سرور کونین میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں. ثنا خان موجود ہوتے ہیں، وہ سرور عالم رحمت عالم جان کائنات رحمت کائنات کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں. رسول اکرم نور مجسم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پیش کی جائے گی. ہم سماعت کریں گے. یہ پروگرام کا آخری حصہ ہوگا اور ہم اس امید اور یقین کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اپنا خیال رکھیں گے، نیک اعمال کریں گے، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. کسی نئے دن نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. شور مغنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا ہمیں تو آپ
سگارا یا رسول اللہ سگارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سگارا یا رسول اللہ سگارا یا رسول اللہ تڑپتا یہ دل میرا ترستی ہے میری آنکھیں یا رسول اللہ تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے میری آنکھیں بلا لو اب غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ مدینے اوڑ نہیں دے دی غریبی یا رسول اللہ مدینے اوڑ نہیں دے دی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو دوبارہ یا رسول اللہ دوبارہ یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ آخری شعر اور بہت کمال کا شعر ہے خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو یا رسول اللہ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ نہیں ہے
ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ جس کی عظمت کے ایک پہلو کو خالق ارض و سما نے انزل فیہ القرآن کہا، جس میں نازل ہونے والے لاریب کلام کو پروردگار عالم نے بینات من الہدی والفرقان کہا، الصوم لی کہہ کر جس کو مالک دو جہاں نے اپنی محبت کی پہچان کہا، اور الصوم جنہ کہہ کر جس کو محبوب دو جہاں نے جنت جانے کا سامان کہا، اسی مبارک اور عظیم مہینے کو قرآن نے شہر رمضان کہا۔ عظمتوں والے، برکتوں والے اور رحمتوں والے اس مہینے میں دیکھنا مت بھولیے گا پروگرام رمضان کے رنگ، تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ۔ ماہ رمضان آیا